बाबरी मस्जिद शहादत, मुल्जिमीन के बरी किए जाने को चैलेंज। सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन। बाबरी मस्जिद मामले में लखनऊ की खुसूसी सीबीआई अदालत की जानिब से सभी मुल्जिमीन को बरी किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अर्जी दाखिल की गई है। ये अर्जी हाजी महबूब ने दाखिल की है, जो अयोध्या मामले में अर्जी गुजार हैं। बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में लखनऊ में वाक़े सीबीआई की खुसूसी अदालत ने लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, महेंद्र गोपाल दास, विनय कटियार और उमा भारती समेत 32 मुल्जिमीन को बरी कर दिया था। जज एस के यादव ने अपने फैसले में कहा था कि मुतनाज़ा ढांचा गिराने का वाकया मंसूबाबंद नहीं था और ये वाकया अचानक हुआ था। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने तमाम मुल्जिमीन को बरी कर दिया था, जिनमें बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, महेंद्र गोपाल दास, उमा भारती, नरतिया गोपाल दास, साध्वी रतम्भरा, चंपत राय, विनय कटियार, राम विलास देवांती, महेंद्र धर्म दास, पवन पांडे, बुरज भूषण शरण सिंह, साक्षी महाराज, सतीश प्रधान, आर्यन श्रीवास्तव, उस वक्त के डीएम जय भगवान गोयल, रामचंद्र खत्री, सुधीर कक्कड़, अमरनाथ गोयल, संतोष दुबे, प्रकाश शर्मा, जयभान सिंह पोया, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, लल्लू सिंह, उस वक्त के रुकने पार्लियामेंट ओम प्रकाश पांडे, विनय कुमार राय, कमलेश त्रिपाठी, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह, नवीन शुक्ला, आचार्य धर्मेंद्र, रामजी गुप्ता शामिल थे। सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद का मुतनाज़ा ढांचा गिराया जाना मंसूबा बंद नहीं था, यह वाकया अचानक पेश आया था। अदालत ने कहा कि मुल्जिमीन के खिलाफ सबूत काफी नहीं है, नीज ऑडियो सबूत की तस्दीक नहीं की जा सकती। फैसले के मुताबिक मुल्जिमीन की तकरीरों की ऑडियो क्लियर नहीं है। खुसूसी अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा था कि सीबीआई ने जो वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए थे, उसमें जो लोग मस्जिद के गुंबद पर चढ़े थे वो शरपसंद अनासिर थे। इंडोनेशिया में कोरोना वैक्सीन तनाज़े का शिकार, उलमा काउंसिल की जानिब से जायज या हराम होने का फतवा। इंडोनेशिया की आला तरीन मुस्लिम उलमा काउंसिल ने कोविड वैक्सीन के हलाल या हराम होने के मुताल्लिक फतवा जारी करने का फैसला किया है। इस मुल्क में अगले हफ्ते से चीन में तैयार शुदा वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क इंडोनेशिया में 13 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज हो रहा है, जिसमें लोगों को चीन से मौसूल होने वाली 3 मिलियन वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी। इंडोनेशिया में कोविड के वैक्सीन के इस्लामी उसूलों के मुताबिक हलाल या हराम होने के हवाले से इसी तरह का तनाज़ा एक बार फिर पैदा हो गया है, जैसा कि सन 2018 में पैदा हुआ था। उस वक्त इंडोनेशिया की उलमा काउंसिल MUI ने एक फतवा जारी करके खसरे के लिए लगाए जाने वाले टीके को गैर इस्लामी करार दिया था। इंडोनेशियाई उलमा काउंसिल में ग़िज़ा और अद्वियात के हलाल व हराम का तयन करने वाले इदारे के एक रुकन मुती अरंतावती का कहना था, हमारी कोशिश है कि पहला टीका लगाने का सिलसिला शुरू होने से कबल ही हम फतवा जारी कर देंगे। इंडोनेशिया जुनूब मशरक़ी एशिया में कोविड से सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क है और हुक्काम सेहत को लाख खतरात और मईशत को बहरान से बचाने के दोहरे मसले से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वजारत सेहत के एक ओहदेदार का कहना था कि अवाम की तरफ से किसी तरह की मज़ाहमत के खदशे के मद्देनजर हुकूमत MUI के फैसले का इंतजार करेगी।
امریکی پارلیمنٹ پر حملے کی تحقیقات کا آغاز۔ امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے بدھ کو کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر حملے کی فوجداری تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حکام نے جمعرات کو جاری اعلان میں کہا ہے کہ سینکڑوں تفتیش کاروں کو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے مجرموں کی شناخت اور انہیں گرفتار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے قائم مقام اٹارنی مائیکل شیرون نے کہا ہے کہ فیڈرل کورٹ نے ہنگامہ آرائی کرنے والے الزام میں 15 افراد کو چارج کیا ہے، جبکہ 40 افراد پر دارالحکومت کی خصوصی عدالت نے فرد جرم عائد کی ہے۔ مائیکل شیرون کے مطابق گرفتار مظاہرین میں سے بیشتر پر غیر قانونی طور پر دارالحکومت میں داخلے کے الزامات ہیں۔ ان کے بقول وفاقی سطح پر ملزمان پر عائد الزامات میں حکومتی املاک کی چوری اور آتشی اسلحہ سے متعلق اصولوں کی خلاف ورزی کے الزامات بھی شامل ہیں۔ مائیکل نے مزید بتایا کہ بدھ کو گرفتار کیے جانے والے ایک ملزم کے نیم خودکار اسلحہ اور 11 پیٹرول بم بھی برآمد کیے گئے۔ واشنگٹن ڈی سی کے قائم مقام اٹارنی کے مطابق کیپٹل ہل پر حملہ آور ہونے والے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے گرفتاریاں ابتدائی کوشش ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں کوئی غلطی نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ شیرون نے خبردار کیا کہ کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے ہزاروں مظاہرین نے پولیس کو وہاں سے بے دخل کر دیا تھا، اس لیے ملزمان کو شناخت کرنے اور انہیں گرفتار کرنے میں شاید مہینوں یا پھر پورا سال بھی لگ سکتا ہے۔ ان کے بقول سینکڑوں تفتیش کار منظر عام پر آنے والی ویڈیوز اور خاص طور پر سوشل میڈیا یا ویڈیوز کی مدد سے مجرموں کی شناخت کر رہے ہیں، اور ہم جارحانہ انداز میں ان مقدمات کو دیکھیں گے۔ قائم مقام اٹارنی جنرل جیفری روزن نے کہا ہے کہ محکمہ انصاف حکومت پر حملہ آور ہونے والوں کو قانون کے مطابق سزا دلانے کے لیے پرعزم ہے۔ جیفری روزن نے کہا ہے کہ پراسیکیوٹرز نے اسپیشل ایجنٹس، کیپٹل پولیس، وفاقی تحقیقاتی ادارے، ایف بی آئی، اے ٹی ایف اور میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے تفتیش کاروں کی مدد سے ملزمان کو شناخت کرنے اور وفاقی عدالت میں ان کے خلاف مقدمے بنانے کے سلسلے میں کام کیا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین سعودی عرب۔ انسانوں کی خیر اور بھلائی اور فلاح و بہبود کے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکوع و سجود کے ساتھ ہدایت دی ہے، اور اسلام میں سماجی خدمات کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تلنگانہ NRI سوسائٹی کی جانب سے ریاض میں منعقدہ پروگرام کو مخاطب کرتے ہوئے علماء کرام نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسلام میں سماجی خدمات کی اہمیت کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے ملٹری ہاسپٹل جالیات ریاض کے داعی شیخ انعام الحق مبارک پوری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کام کرنے والوں سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں صلہ رحمی، قرابت داروں کو جوڑنے، ہمیشہ سچ بولنے، ناداروں کا بوجھ اٹھانے اور حق بات پر لوگوں کی مدد کرنے کی صفات موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرتا اور لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فلاحی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد کے لیے تعمیر کا کام شروع کیا۔ آپ نے مسجد کی تعمیر کے کاموں میں بنفس نفی شرکت کی۔ جب تک مسجد نبوی میں نماز ادا کی جاتی رہے گی، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جنگ خندق میں بھی آپ نے خود کھدائی کے کام میں حصہ لیا۔ شیخ انعام الحق نے کہا کہ لوگوں کی بھلائی اور خیر کا کام کرتے ہوئے اخلاص اور للہیت شامل ہو تو
ہمارا عمل مقبول ہوگا۔ آپ جس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسے تکلیف پہنچے یا آپ احسان جتانے لگیں گے تو پھر آپ کا صدقہ اور آپ کی خدمات باطل ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ خدمت خلق انجام دینے والے اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑنا ایک مہینے کے اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ ہندوستان کی نئی تعلیمی پالیسی پر اظہار خیال کرتے ہوئے امام یونیورسٹی کے اسکالر شیخ انعام اللہ نے کہا کہ وطن عزیز ہندوستان میں صرف 4% مسلمان دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، باقی 96% مسلمان قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں تو رسمی اور غیر رسمی دینی تعلیم میں موجود خلیج کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عصری تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے سماجی خدمات انجام دیں تو انہیں اس کا بہترین اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ نئی تعلیمی پالیسی پر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے تعلیمی معاملات مخصوص ہاتھوں میں چلے جائیں گے اور وہ اس کا غلط استعمال کریں گے۔ کسی بھی زبان کے ساتھ تعصب کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے شیخ انعام اللہ نے کہا کہ تمام زبانیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اسی لیے زبانوں کے ساتھ کوئی تعصب نہ کیا جائے۔ مدینہ یونیورسٹی میں تاریخ اسلام کے PhD ریسرچ اسکالر شیخ ابو عمر پرویز مدنی نے پچھڑے طبقات کے لیے ہماری خدمات کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا دعوتی پروجیکٹ ہندوستان میں ہے، جہاں پچھڑے طبقات کو عزیز رکھتے ہوئے ان کی ضروریات کی تکمیل کریں۔ ہندوستان میں پسماندہ طبقات کی آبادی 400 ملین افراد پر مشتمل ہے، جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر ہم مساوات کی بات بھی کریں تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس طبقے کی خدمات کے مختلف پروجیکٹس پر عمل آوری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو شرک سے توحید کی طرف لانا اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا سب سے بڑی سماجی خدمت ہے۔ شیخ ابو عمر نے مزید کہا کہ ہمارے اجتماعات اور خاص طور پر جمعہ کے خطبوں میں روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی سال کے 49 جمعوں کے خطبوں کو مؤثر بنایا جائے تو پوری قوم میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ممتاز سماجی کارکن شہاب کتکوڑ نے تلنگانہ NRIs کی فورم کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران انجام دی گئی خدمات اور ہر سال حاجیوں کی خدمات کی ستائش کی اور اس پروگرام کے انعقاد پر انہیں مبارکباد دی۔ سفارت خانہ ہند ریاض کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے کوآرڈینیٹر زیغم خان اور ریاض کے ممتاز بینکر شہباز فاروقی نے بھی مخاطب کیا اور اس معلوماتی پروگرام کے انعقاد پر منتظمین سے اظہار تشکر کیا۔ صدر تلنگانہ NRIs فورم محمد عبدالجبار نے خیر مقدم کیا اور ڈاکٹر عبداللہ جنید نے آخر میں شکریہ ادا کیا۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔ پروگرام ورق ورق چہرہ میں محمد عرفان سمین کے افسانوں کے مجموعے چراغوں کے اندھیرے پر محمود شاہد کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ افسانوں کے مجموعے میں 13 افسانے شامل ہیں، جن کے عنوانات اس طرح ہیں: بارش کی پہلی بوند، خوناب، انا کی بات بھی، الاؤ، جھکورا، چراغوں کے اندھیرے، سراب، سوکھے پیڑ، سبز پتے، پتھروں کے شہر کا شیشہ گر، ایک شکستہ سی شاخ شجر، خلش پھولوں کی، مجھے دریا پار اتار دے، اسکالرشپ۔ ان افسانوں پر پروفیسر حمید سہروردی، واجد اختر صدیقی، محمد جاوید اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ افسانوں کے علاوہ یہ خاکہ محمد عرفان سمین نے اپنے والد محترم خلیق احمد پیش امام پر تحریر کیا ہے۔ محمد عرفان سمین نے اپنے ہی افسانوں کا منظوم تعارف پیش کیا ہے۔ محترمہ گوہر جہاں ناز نے محمد عرفان سمین کے سوانحی کوائف بیان کیے ہیں۔ محمد عرفان سمین کے سوانحی کوائف اس طرح ہیں: اصل نام محمد عرفان، قلمی نام محمد عرفان سمین، تاریخ پیدائش و مقام 1 اپریل 1969، الند ضلع گلبرگہ، والد
والدین خلیق احمد پیش امام مرحوم، نجم النساء بیگم۔ مطبوعات: چھاگل کی صدا شاعری، کوہکن نہ تھا لیکن افسانوں کا مجموعہ۔ محمد عرفان سمین کے افسانوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے پروفیسر حمید سہروردی رقم طراز ہیں۔ محمد عرفان سمین کا اسلوب نگارش، زبان و بیان کی شیفتگی اور شگفتگی، معنی خیزی، معاشرتی حقائق، سیاسی شعور، تاریخیت بین السطور میں رواں دواں ہے۔ انہوں نے گمراہی کے بجائے صراط مستقیم پر چلنے کا اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے۔ وہ صالح جذبوں کے امانت دار ہیں۔ ان کی پوری سوچ اور فکر صالح افکار و کردار کے اطراف ہی گھومتی رہتی ہے۔ محمد عرفان سمین اپنے افسانوں میں پلاٹ، کردار، ماحول، فضا، مناظر قدرت وغیرہ کی بھرپور عکاسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے افسانے کا حسن اثر انگیز ہے۔ واجد اختر صدیقی لکھتے ہیں، محمد عرفان سمین موجودہ افسانہ نگاروں میں ایک ابھرتا ہوا نام ہے۔ نوجوان نسل میں وہ ایک نمایاں افسانہ نگار کی حیثیت سے اردو ادب کے افق پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ان کے بعض افسانے قاری کے ذہن کو اپیل کرتے ہیں۔ محمد عرفان سمین نئے دور کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں ہیں۔ ان کی افسانہ نگاری میں تنوع ہے، جملے شستہ اور رواں ہیں، الفاظ کا انتخاب بھی خوب ہے۔ اگر موصوف کا قلم یوں ہی رواں دواں رہے تو اردو ادب کے صنف افسانہ میں قابل قدر اضافے کی امید ہے۔ محمد جاوید اقبال صدیقی کے الفاظ میں محمد عرفان سمین کی شخصیت نے عمر سے پہلے ہی ٹھہراؤ حاصل کر لیا ہے۔ آپ سنجیدہ، کم سخن، بہت زیادہ حساس اور خوددار شخصیت کے مالک ہیں۔ شاید یہ سنجیدگی والد بزرگوار کی قبل از وقت موت کی بنا ہو۔ میں یہ یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ موصوف کی یہ خصوصیات ان کے والد سے ورثے میں ملی ہیں۔ محمد عرفان سمین کے افسانوں میں بلا کا تنوع ہے، پلاٹ میں روانی و تسلسل ہے، موضوعات حالات حاضرہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ کے افسانوں سے اعلیٰ پیمانے کی رومانیت چھلکتی ہے۔ رومانی افسانوں میں آپ نے بھدے پن اور عریانیت کو بالائے طاق رکھ کر شائستگی سے کام لیا ہے۔ میں نے محمد عرفان سمین کے افسانوں کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا ہے۔ میرے خیال میں محمد عرفان سمین کے بعض افسانوں پر مضمون نگاری کا گمان ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ مضمون اور افسانے میں کیا فرق ہے، تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ مضمون میں مضمون نگار بولتا ہے اور افسانے میں افسانہ نگار نہیں بولتا بلکہ افسانہ بولتا ہے۔ جو کچھ کہنا ہے افسانے کے اندر ہی کہنا ہے۔ افسانے کے باہر کہی جانے والی ہر بات کا شمار پیوند کاری میں ہوگا، جو ایک کمزور افسانے کی پہچان ہے۔ اس طرز اسلوب سے محمد عرفان سمین کو بچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک زبان کی بات ہے، جملے چھوٹے ہوں اور اگر ایک جملے میں بات مکمل ہو جاتی ہو تو وہاں دوسرا جملہ استعمال نہ کریں۔ بہت زیادہ وضاحت بھی افسانے کی معنوی فضا کو مجروح کرتی ہے۔ افسانہ بارش کی پہلی بوند کا یہ بیانیہ حصہ دیکھیے، جو افسانے کے مزاج فن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہندوستانی عوام کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ آج تک سیاست اور سیاست دان میں امتیاز کرنا نہیں سیکھ پائے، کیونکہ ہندوستانی عوام صرف خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتی ہے اور خواب گر سیاست دان انہیں سنہرے مستقبل کے پرکشش خواب دکھلا کر اپنے کشکول میں کروڑوں اربوں روپے بھر لے جاتے ہیں، اور معصوم عوام کو اس بات کا ادراک بہت دیر بعد ہوتا ہے۔ افسانوں کے اس مجموعے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر افسانے کے ساتھ ایک تجریدی تصویر شائع کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر محمد عرفان سمین کے افسانوں کا مجموعہ چراغوں کے اندھیرے قابل مطالعہ ہے۔ ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ